استغفر الله ربي واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اس جشن کا اہتمام کیا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شدت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں مکمل منظور فرمائے. آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں پروردگار کائنات کے سبھی مغموم دلوں کو شاد فرمائے. خصوصیت سے دعائے صحت ہے بھائی سید محمد علی کاظمی، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. ان سمیت جتنے بھی بیمار مومنین و مومنات ہیں پروردگار آل محمد کے صدقے میں سبھی کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. پروردگار ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے. ایک ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد. اجازت ہے جواب کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں انتہائی خوبصورت انداز میں مجھ سے پہلے بہت ہی نفیس انداز میں آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد پیش ہوا. اس پہ دستخط چاہتا ہے ابو طالب. پیش ہے سبت پیغمبر کے عزادار کی نعت. حضور اجازت دیتے ہیں اسی مصرے کو جسے آپ نے منظوم انداز میں سنا ہے میں کچھ نثر بیان کرنے کی. حضور دیکھیے پروردگار نے بھی یہ جو جشن میلاد منایا ہے، ویسے بھی دیکھیں جب بھی میلاد کا جشن منایا ہے یعنی ولادت کا جشن، ولادت کی مبارکباد کبھی مولود کو تو دی ہی نہیں جاتی. ولادت کی مبارکباد ہمیشہ اس گود کو دی جاتی ہے جس میں وہ آیا ہو. کیا کہنے ہیں آپ دوستوں؟ یاد رکھیں یہ جتنی گلیاں بازار سجائے جا رہے ہیں، یہ جتنے 12 ربیع الاول سے لے کر سلسلے جاری ہیں، کرنے والے کو خود پتا ہو یا پتا نہ ہو یہ مبارکباد ساری ابو طالب کو ہی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. پروردگار کا ارشاد فرما رہا ہے. حضور دیکھیں پروردگار یہ میلاد کیسے منا رہا ہے. آل عمران
आयात से आपके सामने एक आयत पेश की है। पूरा कुरान ही कसीदा सरकार ख़त्म मरतबत का, मगर इस आयत में देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमाल कर रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। परवरदिगार फरमा रहा है कि हमने एहसान किया मोमिनों पर कि उनमें उनके नफ्सों में मुस्तफ़ा को मबूस करना। जो है हमने एहसान किया है मोमिनीन पर कि उनमें उनके नफ्सों में नबी मबूस किया है। फिर जो कुछ वो तुम्हारे लिए करता है वो बात की बातें हैं, आयात की तिलावत, तज़किया नफ्स, इल्म और हिकमत की तफसील, मगर आया किन में है? हमने एहसान किया है मोमिनीन पर कि उनमें उनके नफ्सों में नबी को मबूस किया है। हजूर इतना सा जुमला उस सारी इस्लामियात को झूठा कर देता है जो हमें पढ़ाई गई थी। हमें तो ये नहीं कहा नबी ज़माने जाहिलियत के जाहिलों में आया था, नबी मक्का के मुशरिकों में आया था, नबी हज्जाज के काफिरों में आया था। अल्लाह ने कहा मैं कहाँ काफिरों में, कौन से मुशरिकों में, कौन से जाहिलों में, मैंने तो एहसान किया मोमिनीन पर। तवज्जो है दस्ताने कि उनमें उनके नफ्सों में मुस्तफ़ा आया, मैंने एहसान किया है। लफ्ज़ एहसान उसने सिर्फ मुस्तफ़ा को देते हुए इस्तेमाल किया, हालांकि आदम से लेकर ईसा तक सभी उसने दिए थे। पूछे यहाँ पर साहिबान फहम बैठे बुजुर्ग, पूछे इनको, उलमा छोड़े बुजुर्ग बता देंगे लफ्ज़ एहसान कहाँ इस्तेमाल होता है। जहां तक हक बनता हो ना वहां एहसान का लफ्ज़ नहीं आता। तवज्जो है, जो हक से बढ़ के कर दिया जाए, मैंने तो अर्ज कर दिया जो मुझे अर्ज करना था। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैनल हुदा, हिदायत हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी उसने खुद अपने जिम्मे लिया, हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है आदम दिया बनता था, ईसा दिया बनता था, याकूब और यूसुफ दिए बनते थे, इब्राहिम इस्माइल दिए बनते थे। हिदायत जो जिम्मे ली है, हिदायत जो करनी है, उसने ईसा तक दिए। 1.25 लाख देकर एहसान नहीं, मुस्तफा देकर कह रहे तुम्हारा बनता नहीं था, मैं दे रहा हूं मेरा एहसान। मुस्तफा अल्लाह के एहसान का नाम है। मगर हुजूर हमें पाए अक़दस से हजरत शेख बतरा में पहुंचना है, हमें अबू तालिब के कदमों तक पहुंचना है। जरा बात पहुंचे तो साथ दीजिएगा, कमाल नहीं हो गया? परवरदिगार फरमा रहा है सुनो, मैंने ये अपना एहसान किया, हाँ किया है। किया किन पे है? मैंने मोमिनों पे किया। तवज्जो है, इसका मतलब है हुजूर कुछ तो थे जो मोमिन थे। तवज्जो है जी, अल्लाह का नबी काफिरों में नहीं आया, मुशरिकों में नहीं आया। देखिए परवरदिगार फरमा रहे मैंने एहसान किया मोमिनों पर कि उनमें उनके नफ्सों में नबी को मबूस किया। इसका मतलब है कुछ तो थे ना। बात पहुंच भी रही है कि नहीं? अच्छा मुश्किल है तो हुजूर शादी कर दूं। मैं जश्न पढ़ने आया मोमिनों में, ऐसा ही है, मोमिनों में आया ना, आप सब मोमिन है ना, मतलब क्या है? मेरे आने पे कलमा पढ़ा, क्या आप मेरे आने पे मोमिन हुए? नहीं, मोमिन थे इसीलिए तो मैं आया। तवज्जो है जी, मैं मुस्तफा का जश्न पढ़ने नहीं आता। अगर पहले से मोमिन मौजूद ना हो, मुस्तफा कैसे आ जाता जब तक उसको रसीव करने वाले मोमिन मौजूद। हुजूर इसका मतलब है कुछ मोमिन थे जिनमें अल्लाह का मुस्तफा आया। इसका मतलब है वो सारी इस्लामियात झूठी, नबी ज़माने जाहिलियत के जाहिलों में आया, मुशरिकों में आया, काफिरों में आया नहीं, अल्लाह का नबी मोमिनों में आया। तो जो है अल्लाह ने, अब हुजूर यहाँ तो प्रॉब्लम है ना, मसला ये है कि हुजूर जनाब अबू तालिब बस अब आपने फरमा दिया उसी पे बात रखनी है। हुजूर प्रॉब्लम ये है कि हम तो मोमिन उन्हें समझते हैं जो नबी का कलमा पढ़े, जो नबी पे ईमान लेकर आए। इसका मतलब मुस्तफ़ा जब तशरीफ़ लाए, मुस्तफ़ा ने अपनी तालीमात का आगाज़ किया, बहुत से वो लोग थे जो आपके किरदार से मुतासर हुए। लोगों ने कहा ये सच्चा, ये अमानतदार, ये कभी गलत बात नहीं कहेगा।
نبی کو دو القاب آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے کورس کی کتابوں میں لکھا ہے، کافروں نے اسلام کے اعلان سے پہلے زمانہ مانتا تھا مصطفیٰ صادق بھی ہے، مصطفیٰ امین بھی ہے، بلکہ میں اسے جشن ہے، دوسرے الفاظ میں بات کرتے ہیں، انسانیت سے دو ہی حسین القابات ملے مصطفیٰ کو، ایک صادق ایک امین۔ حضور غور طلب بات ہے، دونوں کافروں نے دیے۔ میں آپ جملہ کامل کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور دو ہی حسین القاب انسانیت سے ملے مصطفیٰ کو، ایک صادق ایک امین، دونوں کافروں نے دیے، مسلمانوں نے تو اپنی جیسا سمجھ لیا۔ عالم اسلام نے تو اپنے جیسا تصور کر لیا، دو ہی حسین القاب ملے، اس کا مطلب کسی نے کہا نہیں یہ صاحب کردار جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، یعنی کردار نبی سے متاثر ہو کے دنیا میں اسلام کو مانا۔ کسی کو کردار سمجھ میں نہیں آیا، کردار کو نہیں مانا، اسے نبی کا معجزہ لے بیٹھا۔ نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ جب قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، فکر انسان چٹک کے رہ گئی، یہ کیسا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ فکریں تنگ رہ گئی کلام کے سامنے، انہیں نبی کے معجزے نے لے کر کسی کو نہ کردار سمجھ میں آیا نہ معجزہ سمجھ میں آیا، پتہ نہیں وہ کیوں مسلمان ہوا، بس ہو گیا۔ آپ پہنچ رہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ ہے بھی کہ نہیں حضور؟ تو حضور کوئی کس وجہ سے مسلمان ہوا، کس وجہ سے مسلمان، مگر وہ ہوئے، انہوں نے کلمے پڑھے تو مومن ہوئے، انہیں تو ہم جانتے ہیں۔ مگر یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں نے نبی بھیجے مومنوں میں، اس کا مطلب ہے کچھ تھے جو نبی کی آمد کی وجہ سے مومن نہیں ہوئے، وہ نبی کے کردار کو دیکھ کے مومن نہیں ہوئے، وہ نبی کے معجزے کے تحت مومن نہیں ہوئے، وہ پہلے سے مومن تھے۔ توجہ ہے نا بتانے جی؟ حضور اب جو بعد میں مومن ہوئے اس کا تو کلمہ تلاش کرنا ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ دوست سارے ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ کیونکہ وہ پڑھے گا تو مومن ہوگا، تو جو نبی کے آنے سے پہلے بھی مومن ہو، اب اس کا کلمہ تو ملنا ہی نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کلمے تو اس کے ملے نا جس نے نبی سے سیکھ کے کلمہ پڑھا ہو۔ اللہ تو فرما رہا ہے، اب اس کا مطلب ہے دو قسم کے مومن تھے 1400 سال پہلے، ایک قسم کے مومن نہیں تھے، ایک وہ تھے جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے، ایک وہ تھے جن کی وجہ سے نبی یہاں آیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ تقسیم بڑی ہیوی ہے، یہ تقسیم بڑی سنگین ہے، کیونکہ اگر میرے پاس وقت ہو میں اسے وضاحت کروں نا تو میں پوری تاریخ ایک جملے میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور یہ جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے، انہیں جانتے کوئی نہیں تھا، انہوں نے نام کمائے تو اسلام سے، بھوکے تھے فقیر تھے پیٹ بھر کے کھایا تو اسلام سے، انہیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ معزز بن گئے اسلام سے۔ مگر وہ جن کی وجہ سے مصطفیٰ آیا نا وہ پہلے سے مالدار تھے، انہوں نے بنایا نہیں، دے دیا اسلام کو۔ وہ پہلے سے صاحب شہرت تھے، انہوں نے سب کچھ دے دیا اسلام کو۔ اسلام پہ دینے والے اور ہیں، اسلام سے لینے والے اور۔ حضور اس تقسیم کو سمجھیے گا، اگر ہم نے میلاد مصطفیٰ منانا ہے، اگر نبی کے آنے کا شکریہ کہنا ہے تو انہیں بھی تو پہچانے جن کی وجہ سے آیا ہے، نہیں تو یہ کون سا اللہ نے آج کل کی اور کل بھیج دیا؟ توجہ ہے جی؟ حضور یہ وہ ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، ابھی میں آپ کو خلق نہ کرتا میں افلاق کو ہی خلق نہ کرتا۔ اللہ جانے جب وقت بھی نہیں تھا، ہمیں تو روایتوں میں یہ نا 9000 سال تک یہ عالم نور میں حالت عبادت میں رہے، جس لمحے کے ہم ایک ساتھ کا اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ جانے 900 سال کیا 800 سال حجاب رحمت میں رہے، پھر کتنا حجاب قدس میں رہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو اس کے ایک دن کا اندازہ نہیں ہے۔ حضور وہ کروڑوں سالوں سے، اور وہ سال کون سے ہیں، وہ دن کون سے ہیں، ہمارا ان کا بھی شعور نہیں ہے، وہ تب سے اللہ کے پاس تھا۔ اللہ جانے ان ذوات پہ کتنا اعتماد تھا،
ان مومنوں پہ کتنا اعتماد تھا کہ اللہ نے ان کے سہارے مصطفیٰ کو زمین پہ بھیج دیا. لازم ہے نا ان کو پہچان کے ان پر سلام کیا جائے, ان کی عظمت پہ سلام کیا جائے. تو حضور دیکھیے بات اب میں نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دیا. ایک تو وہ مومن ہیں جو نبی کی وجہ سے ہوئے, ان کا تو ہمیں پتہ ہے کون کب ایمان لایا, کون کیسے ایمان لایا, کون کب گھر سے نکلا تھا, کب پہنچا تھا, کس نیت سے نکلا تھا, کس نیت سے پہنچا تھا. پتہ نہیں میرا ساتھ ہے بھی کہ نہیں دوستہ نہیں, ان سب کا ہمیں پتہ ہے نا کس نے کب کلمہ پڑھا ہے. مگر جو پہلے سے مومن تھے ان کا کیا پتہ لگے گا, ان کا ایمان کیسا تھا, ان کا کلمہ کیسا تھا, وہ کس قسم کے مسلمان تھے, وہ کس قسم کے مومن تھے. یا اللہ یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ پروردگار تو نے بتایا, تو نے مومنوں میں بھیجا ہے, تو ہی بتا وہ مومن کیسے. توجہ ہے, اللہ نے سورہ بقرہ میں بتایا وہ مومن کیسے. اللہ نے اس وقت کا ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس وقت کعبہ تعمیر کر رہے تھے نا ابراہیم اور اسماعیل, اور اللہ نے ان کو حکم دیا کعبہ تعمیر کریں. اب اس وقت جب چنائی ہو رہی تھی نا کعبے کی دیواریں, ہے نا توجہ میرے ساتھ حضور, ہم ان کو پہچاننے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ میلاد ہو رہا. میرا ساتھ دینا دوستوں نے. جس وقت ابراہیم اینٹیں چن رہے تھے نا اس وقت ایک دعا مانگنے لگے, ربنا واجعلنا مسلمین لک. یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو, یاد رکھنا دونوں معصوم ہیں, دونوں اللہ کے نبی ہیں, اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اولو العزم پیغمبروں کی فہرست میں ہے, شیخ الانبیاء ہے, بعد مصطفیٰ انبیاء کی فہرست میں افضل ترین ہے ابراہیم, شیخ الانبیاء نبیوں کا بزرگ. ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا, ہم دونوں کو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ, اور جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے ہی ہماری نسل میں, ہماری آل میں, ہماری اولاد میں ایک ایسا ہی گروہ بنانا جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے وہ تجھے جھکنے والے, جیسے ہم تیرے مسلمان ویسے وہ تیرے مسلمان. پھر اس میں آگے جا کے اگلی آیت میں فرماتا ہے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, پھر ان میں نبی مبعوث کرنا یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیات کی تلاوت کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ, علم کتاب و حکمت ہے, وَيُزَکِّیہم, تزکیہ نفس کرے. اللہ نے اس دعائے ابراہیم کی قبولیت کے طور پہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. لو ابراہیم نے دعا مانگی تھی, میں مومنوں پہ احسان کر رہا ہوں, میں ان کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کر رہا ہوں. یہاں سے سورہ جمعہ کی دوسری آیت بھی ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَةَ, وہی چاروں کال رسالت یہاں پر بھی کوٹ کر دیا. ابراہیم تو نے یہی چار مانگے تھے, لے میں یہی چاروں وہ ساتھ کے ساتھ بھیج رہا ہوں. توجہ ہے, اس لیے مصطفیٰ نے کہا میں دعائے ابراہیم ہوں. حضرت ختمیہ مرتبت نے زمین پہ فرمایا میں دعائے ابراہیم. میرے جد نے دعا مانگی تھی مگر رک گیا. جد نے صرف آمد مصطفیٰ کی دعا تو نہیں مانگی, پہلے دعا مانگی تھی میری نسل میں ایک گروہ قرار دینا, جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے وہ تجھے جھکنے والے, جیسے ہم تیرے مسلمان ویسے وہ تیرے مسلمان. پھر ان میں آئے مصطفیٰ. اب پتہ چلا مصطفیٰ جن میں آیا ہے وہ کیسے مومن تھے, وہ نبیوں جیسے مومن تھے. توجہ ہے دوستان. اب کوئی پوچھے نا کہ نبی کے باپ کا عقیدہ کیا تھا, نبی کی ماں کا عقیدہ کیا تھا, جناب ابو طالب کا عقیدہ کیا تھا, تو اسے اصول دین نہیں سنانے, بس اتنا کہہ دینا نبیوں جیسے تھے. توجہ ہے دوستان. وہ ابراہیم کی کوالٹی کے تھے, وہ اسماعیل کی کوالٹی کے تھے. اسی لیے علامہ نقل نے کمال کر دیا, وہ یہ آیت سامنے کر کے کہتے ہیں جاہلو تمہیں ان کا کلمہ نہیں ملتا, ہمیں تو قرآن سے عصمت بھی مل جاتی ہے. کن میں آیا مصطفیٰ, وہ جو نبیوں جیسے مومن, وہ جن کے ایمان کی کوالٹی ابراہیم جیسی تھی, وہ جن کے ایمان کی کوالٹی اسماعیل جیسی تھی. اب پتہ چلا ابو طالب کا ایمان کیا تھا, نبیوں والا تھا. نبی کلمہ پڑھ کے مومن نہیں ہوتے,
سے کوئی جملہ آج کر دیا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو ابراہیم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اسماعیل نے نبی کلمہ نہیں پڑھتے. توجہ ہے؟ میں جملہ بدل کے عرض کر دوں، جو حجت خدا ہوتے ہیں نا وہ کلمے پڑھ کے مومن نہیں ہوتے. ابو طالب حجت خدا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں نے کن میں بھیجا ہے؟ میں نے مومنوں میں بھیجا ہے. کن میں آیا مصطفیٰ؟ مومنوں میں. تو اس کا مطلب ہے دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں نبی کے ارد گرد والوں کی. ایک وہ جن میں نبی آیا، ایک وہ جو نبی کی وجہ سے ہوئے. کلمے ان کے تلاش ہوں گے جو نبی کی وجہ سے ہوئے، ایمان پہ ان کے بات ہوگی جو نبی کی وجہ سے ہوئے. اور جن کی وجہ سے نبی ہوئے ان کے کلمے تلاش نہیں کیے. اس کا مطلب ہے دو الگ کیٹیگریز ہیں نا. تو پھر حفظ مراتب کا حیا ہونا چاہیے. ان دونوں کیٹیگریز کو جدا جدا ہونا چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے انہیں ملا دے. حضور ہمارا واحد مکتب ہے جس کی شان یہ ہے 1400 سال گزر گئے ہم نے کبھی دونوں کیٹیگریز کو مکس نہیں ہونے دیا. جو نبی کی وجہ سے ہوئے وہ رضی اللہ کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے نبی آیا وہ علیہ السلام. حضور یہ دعا کہاں مانگی گئی تھی؟ اب دیکھیں اللہ میلاد کیسے مناتا. یہ ابراہیم نے دعا کب مانگی؟ میں نے آپ کو وہ موقع بیان کیا. یہ کس وقت دعا مانگی گئی؟ جس وقت کعبہ تعمیر ہو رہا ہے. جس وقت وہ بیت کو بلند کر رہے تھے، بیت کو بلند کر رہے تھے، بیت کو بلند کر رہے تھے. اللہ کن سے کروا رہا ہے؟ ابراہیم سے، اسماعیل سے. جید نبی ہیں اللہ کے. اللہ نے دونوں کو، یہ دونوں میں سے کوئی مستری نہیں ہے، کوئی مزدور نہیں ہے. یا اللہ یہ کام راج مستری کرتے ہیں. گھر ہے تو گھر ہی چاہے تیرا ہے، مستری بلا، راج لگوا. یقیناً پروردگار فرمائے گا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں تو جیسوں سے تو میں بیت نہیں بنواتا، اہل بیت کیسے بنواتا. ابراہیم اسماعیل کعبے کو بلند کرو. اب حضور یہ بلند کر رہے ہیں اور اسی وقت نہ ابراہیم کی زبان کی یہ دعا ہے یا اللہ مصطفیٰ کو بھیجنا. پہلے میری نسل میں ایک ایسا گروہ رکھنا جو مجھ جیسے ہوں، پھر ان میں آئے مصطفیٰ، ان میں آئے مصطفیٰ. حضور ذرا شان ابو طالب پہچانے اور اس چوکھٹ کی عظمت پہچانے جس میں مصطفیٰ. کعبہ سے دلیل ملتی ہے عظمت خانہ ابو طالب. توجہ ہے جب تعمیر ہو رہا ہے اس وقت دعا مانگی یا مصطفیٰ بھیجنا. حضور یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت علامہ طاہر القادری نے لکھا. میں نے اپنے مکتب کا حوالہ نہیں دیا، بہت سے حوالے ہیں، میں قادری صاحب کا حوالہ دیا. فرماتے ہیں جیسے وہ تعمیر کرے ان کی زبان پہ یہ آنا تھا ربنا وابعث، جیسے مصطفیٰ کی بعثت کی بات آئی نا زبان ابراہیم پہ، اللہ کو وہ لمحہ پسند ہی پڑا ہے. بات ان کی ہے، الفاظ میرے ہیں. اللہ کو وہ لمحہ پسند ہی پڑا ہے. میرا خلیل مجھ سے میرا حبیب مانگ رہا ہے. جشن ایسے ہی سنے جاتا ہے، خوش ہو کے سنے جاتا ہے، محبت سے سنے جاتا ہے. اللہ کو وہ لمحہ پسند ہی اتنا آیا. کیا بات ہے، میرا خلیل مجھ سے میرا حبیب مانگ رہا ہے. اب اللہ نے کہا یہ لمحہ جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے کیپچر ہو جائے، محفوظ ہو جائے. حضور کیمرہ تھا نہیں، ریکارڈنگ ہو نہیں رہی تھی، مگر پروردگار چاہتا تھا یہ لمحہ اتنا حسین ہے نا یہ صبح قیامت تک یہ پریزرو ہو جائے، یہ محفوظ ہو جائے کہ میرے خلیل نے مجھ سے میرا حبیب مانگا. ہوا کیا؟ جس پتھر پہ کھڑے تھے نا ابراہیم ان کے پائے اقدس اس میں ثابت ہو. حضرت شیخ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پائے اقدس اس پتھر کے اندر ثابت ہو گئے. اس پتھر کو اٹھا کے بنایا گیا مقام ابراہیم. دوستو
حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے، وہ تو اچھے سے جانتے ہیں، نہیں تو جنہوں نے تصویر دیکھ رکھی ہو، آپ نے دیکھو گا کعبے کے عین سائے میں ایک چھوٹا سا گولڈن ٹیمپل موجود ہے. وہ چھوٹا سا گولڈن ٹیمپل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے، الفاظ ہر کوئی پہچان دے تو لطف ہے. توجہ ہے جی، اس کے اندر ہے کیا؟ وہ کسی نبی کی قبر نہیں ہے، اس میں خدا کا بھی کچھ نہیں، خدا کا تو گھر سامنے موجود ہے. توجہ ہے جی، وہ ہے کیا؟ وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم کے پائے اقدس ہیں. بس وہ پتھر، وہ آج بھی حضور وہ سجدہ گاہ عالم ہے. 2 رکعت وہاں پر نماز نفل آپ نے پڑھی جاتی نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر ایک دوسرے کے اوپر سے گرتے پڑھتے کوشش ہوتی ہے کسی طرح 2 رکعت نماز ہم پڑھ دیں. کیوں؟ ریکمینڈڈ ہے، اللہ نے اسے سجدہ گاہ عالم بنا دیا ہے. کیوں؟ ابراہیم کی وجہ سے. جشن میلاد ہے دوستو، ابراہیم تو اپنی حیات اقدس میں لاکھوں پتھروں پہ چلے ہوں گے، اللہ نے کسی اور پتھر کو تو عزت نہیں دی. پتھر کو پائے ابراہیم کی وجہ سے نہیں، لمحہ ابراہیم پہ آئے اس میں محمد نے عزت دی. توجہ ہے دوستان عزیز، کیونکہ مصطفیٰ کا اثر، مصطفیٰ کی عظمت، وہ پتھر اللہ نے پکڑ کے بازمت بنا کر. کیوں یا اللہ؟ پروردگار فرمائے گا تم نے دیکھا نہیں اس پتھر پہ کھڑے ہو کر مجھ سے میرے مصطفیٰ کی آمد کی دعا مانگی گئی. دوستو پورا جشن اس ایک جملے میں ہے. اگر قدر کرو حضور ایک جملے میں دیکھیں پورا میلاد ہم منا لیں گے. اے دوست میرے ساتھ میں جملہ عرض کروں، حضور لطف نہیں آ گیا، اللہ تو اس پتھر کا مقدر بدل دیتا ہے، اس پتھر کو سجدہ گاہ عالم بنا دیتا ہے. جب مصطفیٰ آئے نہیں، فقط آمد کی دعا مانگی جائے. اللہ جانے علی کے باپ کے گھر کی منزلت کیا ہے، وہاں دعا نہیں ہوئی، اللہ نے اتارا ہے مصطفیٰ. حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس گھر کو کتنی طہارت حاصل ہوگی. سوچے تو صحیح، جس گھر پہ اللہ نے اپنا حبیب بھیجا ہے، اللہ جانے وہ مقدس کتنا ہوگا، وہ طاہر کتنا ہوگا، کتنی شان طہارت اس گھر کو حاصل ہوگی کہ اللہ نے. دیکھیں کمال، دیکھیں نعتیں آپ سنیں گے، نعتیں آغاز ہوں گی مدینے کی گلیوں سے، ختم ہو جائیں گی مدینے کے بازاروں میں. بھئی ٹھیک ہے، گلیوں میں نبی چلا کرتے تھے، سمجھ میں آتا ہے، چوراہوں سے نبی گزرا کرتے تھے. کبھی کسی نعت میں یہ نہیں سنا نبی کس گھر میں آئے. توجہ ہے، انتظار ہی رہتا ہے، چوک کی بات ہو رہی ہے، گلی کی بات ہو رہی ہے، چوکھٹ کی بھی تو ہو. توجہ ہے دوستان، چوکھٹ کی بات نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ گھر پہ تختی ابو طالب کی. گھر تک تشریف لائیے، گھر تک کوئی نہیں آتا. حضور میں نے نکلسن روڈ پر ایک جملہ عرض کیا تھا، بڑا معروف بھی ہوا، میں جملے کو دہرانا چاہوں گا کسی اور انداز میں. حضور میں نے عرض کیا یا اللہ یہ کمال نہیں، حضور علی کدھر آ گیا؟ علی کہاں ہے؟ کسی کو شک ہے؟ دنیا کو ہے شک ہے؟ نہیں یقین آتا، آنے دے رمضان پر کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا. ادھر علی کی کعبے میں ولادت کا ذکر آئے گا، ادھر چہرے بدلنے شروع ہو جائے گا. پچھلے سالوں کے کلپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے اس بات میں بحث ہو رہی ہے علی کعبے میں آئے کہ نہیں آئے. اچھا بحث ایسے ہو رہی ہے جیسے اگر ثابت ہو جائے گا نہیں آئے تو علی کے فضائل میں کوئی فرق پڑتا ہے. یہ بحث سن کے کعبہ بھی کہتا ہوگا لعنت ہے تم پر. جشن منا رہا ہوں، جو میں نے پڑھنا تو وہ تو میں پڑھ چکا ہوں، اب تو میں جشن مناؤں گا باقی سارا.
کمال نہیں ہو گیا، بہ چل رہی ہے علی خواب میں نہیں گئی ہے. ایک حضور میں کہتا ہوں پروردگار قصور امت کا نہیں، یا اللہ تو نہیں سیکوینس آگے پیچھے کر دیا. لیکن اللہ سے پیار رکھ لو، اب خالی شورا کا تھوڑی ہے شکوا جواب شکوا کا. یا اللہ تو نے سیکوینس آگے پیچھے کر دیا، یا اللہ تو نے علی بھیج دیا اپنے گھر، مصطفیٰ بھیج دیا ابو طالب کے گھر. توجہ ہے جی. حضور جملہ اسی کو سمجھ میں آئے گا جسے امت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے. خدا کی قسم امت کے مزاج کو مد نظر رکھ کے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر مصطفیٰ کعبے میں آتے، علی اپنے باپ کے گھر آتے، کسی کے باپ کو بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا. خدا کی قسم کسی کو مسئلہ نہ ہوتا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہر نعت کا آغاز یہاں سے ہونا تھا، سونا کعبے میں آیا. یہ جتنے گلیاں بازاروں میں گھوم رہے ہیں نا، ان سب نے کعبے پہنچ جانا، سب نے کہنا تھا سونا کعبے میں آیا، ہمارا سونا کعبے سے آیا، ہمارا سونا کعبے میں آیا. حضرت بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی مسئلہ، چونکہ اللہ نے بھی عجب کام کیا، اللہ نے علی بھیج دیا کعبے. توجہ ہے جی. مصطفیٰ بھیجا کہاں؟ ابو طالب کے گھر. ہر کسی کو پرابلم ہو گئی. اب وہ کیا کرے بیچارے، گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، دروازے تک نہیں آ پاتے. توجہ ہے. اول میں عرض کروں یا اللہ کیا تھا، تو سیکوینس تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتا، بھیج دیتا مصطفیٰ کو کعبے میں. علی آتے ابو طالب کا، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہمارے اوپر کون سا فرق پڑنا تھا. توجہ ہے. ہماری نظر اگر علی نہ بھی کعبے میں آئے تو علی کے فضائل پر فرق پڑتا. صاحبان فہم بیٹھے، بالی کا فکر چہرے ہیں، بات ضائع ہو ہی نہیں سکتی. قرآن آیا شب قدر میں، یہ قرآن کی فضیلت ہے. یہ شب قدر کو عزت ملی ہے. قرآن تو جس شب میں آتا وہی شب قدر بن جاتی. یہ علی کی عزت نہیں، علی کعبے میں آیا ہے. یہ تو کعبے کو عزت ملی ہے. علی جہاں آتا وہی جہاں نے عقیدت ٹھوک جاتا. علی تو جہاں آتے جبین عقیدت وہیں پر ہی خم ہو جانی. یہ تو کعبے کو عزت مل گئی کہ علی ابن ابی طالب کعبے میں آ گئے. اور میں کہتا ہوں یا اللہ کیا تھا، تو ذرا سیکوینس آگے پیچھے کر دیتا، مصطفیٰ بھیجتا کعبے میں، مرتضیٰ آتے اپنے باپ کے گھر. ہمیں بھی بگڑے ہوئے چہرے تو نہ دیکھنے پڑے. رمضان المبارک ہوتا ہے، افطار کی ساتھ ہوتی ہے، بابرکت ساتھ ہوتی ہے، ٹی وی کے اوپر چہرے اترنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہے جی. حضور جب میرے ذہن میں یہ اشکال آیا، اللہ نے جو جواب دیا میں عرض کروں، لطف آئے میرا ساتھ. حضور خدا نے جواب کیا دیا؟ میں نے کہا یقیناً پروردگار فرمائے گا زمانہ پہچاننا ہی نہیں. جو گھر انسانیت کی نظر میں افضل ترین تھا وہاں میں نے علی بھیجا ہے، اور جو گھر میری نظر میں افضل ترین فضیلت تھا، اللہ نے وہاں مصطفیٰ کو بھیجا. اور ویسے بھی کیوں نہ بھیجتا مصطفیٰ. حضور دونوں کے نا طریقہ کار میں بھی تو اللہ نے فرق رکھا ہے. دونوں حجت ہے خدا، مگر ایک رحمت للعالمین ہے، ایک بت شکن ہے. جہاں جس کی ضرورت تھی وہی گیا ہے. جو گھر مقدس تھا وہاں رحمت بھیج دی، جہاں قابض بیٹھے ہوئے تھے. ضرورت تھی وہی گیا ہے. ایک گھر مقدس اتنا تھا وہاں رحمت کو اتار دیا. ایک گھر میں نجاست آ گئی تھی، بت شکن بھیج دی. اللہ نے علی بھیج کے قبضہ چھڑایا. وہاں سے قبضہ چھڑایا. لیجئے اب میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا مجھے حافظ ذوالفقار علی شاہ صاحب کا جملہ یاد آ گیا. توجہ ہے جی. کلبے عباس شاہ جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ حضور تو لہٰذا جملہ مجھے اپنے بزرگوں کا آفتاب پاکستان حافظ الفقہ بڑے حسین انداز میں لیجیے، یہ بھی خدا کی قسم یہ فی سی بات ہے، انہوں نے کمال نہیں کر دیا، انہوں نے کہا حضور بت تھے نا کعبے میں، جانتے ہیں نا جی 350 سال سے بت پڑے ہوئے تھے، کوئی 1-2 دن کا قبضہ نہیں تھا، 350 سال۔ اب بزرگ کا جملہ ذہن میں آ گیا، لطف آئے اگر بات پہنچے، ایسے جملے کتابوں میں نہیں ملتے، ایسے لطف سے ملتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کچھ بت کھڑے ہوئے تھے، کچھ بت بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھڑے ہوئے تھے۔ توجہ ہے جی، میں نہیں شاید لفظ بدل کے عرض کر دوں، کچھ بت کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دفن کیے گئے، جگہ پاک تھی نجس دفن کر دیے، جگہ پاک تھی، لاہور والے نہ سمجھے تو کون سمجھے، جو نہ سمجھے اسے خدا سمجھے۔ توجہ ہے جی، کچھ کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دفن کیے تھے، کہا جب میرے مولا علی نے اکھاڑ کے پھینکے نا پھر بھی نجس نجس ہی رہے۔ اس کا مطلب ہے پاک جگہ پہ جتنا مرضی عرصہ کوئی دفن ہے، جب اٹھے گا نجس نجس رہے گا، پاک جگہ پاک۔ وہ قبضہ چھڑانا تھا پروردگار۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری ذریت میں پورا ایک گروہ کرا، پھر اس گروہ میں آئے مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کن میں آیا ہے؟ مومنوں میں آیا۔ توجہ ہے، آپ نے اگلے شعر میں جناب خطیبہ سلام اللہ علیہ درود پڑھی ہے جناب خطیبہ۔ آپ کو جناب خدیجہ کا مال یاد آئے؟ مجھے بھی بس وہی سے بات یاد آ گئی۔ حضور جن میں آیا ہے وہ کن جیسے تھے؟ وہ نبیوں جیسے تھے۔ توجہ ہے، اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ علم یجد کا یتیم فآویٰ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ آپ نے پڑھا نا قرآن کے اندر، ابھی یتیم تھے ہم نے صاحب، بے مال تھے صاحب مال کر۔ توجہ ہے، سب کو پتا ہے کیا کس نے، کسی کو شک نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، سب کو پتا ہے کس کے بڑوں کے پاس مال تھا۔ توجہ ہے جی، اسلام کی برکت سے بعد میں محل چھوڑ کے جانے والے اور تھے، اپنے محلوں کو اسلام پہ لوٹانے والے اور۔ توجہ ہے جی، یہ تفریق ہمیشہ یاد رکھیے گا جو میں اس جشن میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ 2 الگ کیٹیگریز ہیں، بعد والے ہیں، اولون السابقون الاولون، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے نبی آیا۔ توجہ ہے جی، نبی جن کی وجہ سے آیا وہ اور ہیں، جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے وہ اور۔ بات پہنچ رہی ہے؟ حضور علم یجد کا یتیم کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ قرار دیا گیا، امت میں قرآن کا سب سے بڑا عالم، عالم اسلام میں سواد اعظم میں اصحاب پیغمبر کی فہرست میں قرآن کا سب سے بڑا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس۔ توجہ ہے، بلایا، روایت ذہن میں آ گئی، حاکم شام نے بلایا، عبداللہ تو علی کا شاگرد ہے؟ ہاں میں علی کا شاگرد۔ مولا امیر کے بعد ایک دن بلایا عبداللہ ابن عباس کو، کس نے؟ حاکم شام نے۔ کہا عبداللہ کیا قرآن پہ تیرا عبود؟ قرآن پہ تیرا کیا عبود؟ کہا حاکم بس اتنا سن لے، اگر صحرائے عرب میں میرا اونٹ گم جائے تو میں اس کے نشانے پا سے نہیں تلاش کروں گا، میں قرآن کھول کر دیکھ لوں گا کہاں گیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ نشان تھی، قرآن کو لے کر کہا میں نشانے پا سے نہیں دیکھوں گا، میں قرآن کھول کر دیکھ لوں گا میرا کہاں گیا ہے وہ۔ حیران ہو کے حاکم شام کہنے لگا تو تیرا علم تو علی سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ عبداللہ کہنے لگا تجھے ہوش بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ میرا علم تو علی کے علم کے آگے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، لطفہ ہے نا میرے ساتھ لطفہ ہے، ذرا پہچانیے گا جن میں آیا ہے وہ کون ہے؟ کہا عبداللہ یہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ علم ججد کا یتیم فآویٰ، اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا دے دیا۔ اس بات کا مطلب کیا؟ دوست پوری توجہ، اس میں عبداللہ ابن عباس نے جشن پڑھا اس جملے میں۔ توجہ، کہا
اس کا مطلب ہے کہ آپ یتیم تھے، یعنی آپ کے والدین فوت ہو چکے تھے. سارا زمانہ جانتا ہے مصطفیٰ کی زمانے میں آنے سے 1-2 ماہ پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. 4-5 سال کے تھے، والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو جو یتیمی کے مروجہ معنی اور مفاہیم ہیں وہ جناب سرکار پہ پورے بیٹھتے تھے. اب جو اس نے کہا نا ذرا اس سے اندازہ کرنا. اس نے کہا عبداللہ اتنا مجھے بھی پتہ ہے، میں عموم والی نہیں خصوص والی تفسیر پوچھا. یہ بات پہنچی بھی ہے دوستوں تک. حضور قرآن کا ایک ظاہر ہے، کچھ باتیں ہیں قرآن کی ایک ظاہری تفسیر ہے جو میرے اور آپ کے آگے ہے. اللہ نے عرفاء کے لیے ہر کوئی اپنی معرفت کے مطابق فیض پاتا ہے. آیتیں وہی رہتی ہیں مگر من اور مفاہیم کی نئی نئی تجلیاں آیات سے بکھرتی چلی جاتی ہیں. جو جس میں ظرفیت ہے، جو جس کا ظرف ہے، جو جس کو شان طہارت اس کی فکر کو حاصل ہے، اس کے مطابق خدا اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے. کہا مجھے عموم والی نہیں خواص والی تفسیر بتا. اللہ نے یہ کیا فرمایا؟ ابھی تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے سہارا دے دیا. حضور لطف آئے، تھکے تو نہیں بیٹھے نا جی، بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، مجھے آگے بھی جشن میں جانا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، لطف آ جائے گا. جناب عبداللہ مسکرا دیے اور کہا میں نے حوالہ غالباً نہیں دیا. شیخ صدوق مانی الاخبار میں شیخ صدوق فرماتے ہیں جب پوچھا نا عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عباس مسکرا دیے. فرمایا سن میں تجھے بتاؤں اصل یتیمی مصطفیٰ کیا تھی. اصل یتیمی یہ نہیں تھی آپ کے آنے سے پہلے بابا کا انتقال ہو گیا. اصل یتیمی یہ تھی اتنی اعلیٰ تھی ذات مصطفیٰ، اتنی اکرم تھی ذات مصطفیٰ. اللہ نے دنیا میں بھیج تو دیا مگر کوئی مصطفیٰ جیسا ہی نہیں تھا. جو ہے جی یہ تھی یتیمی مصطفیٰ کہ زمین پہ آ تو گیا مگر کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں تھا. تو پھر پروردگار نے یہ کیوں فرمایا کہ یتیم پایا تو سہارا دے دیا؟ فرمایا سن کوئی مصطفیٰ جیسا نہ تھا مگر ابو طالب جیسا باپ بنا کے، بنت اسد جیسی ماں دے کے، علی جیسا بھائی دے کے، خدیجہ جیسی زوجہ دے کر کا کہ تجھ جیسے عطا کر دیے، تیری یتیمی کا خاتمہ کر دیا. حضور وہ مصطفیٰ جیسے، وہ انبیاء جیسے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت اپنے تمام ترمانہ اور مفاہیم میں کامل ہے سرکار ختمی مرتبت پر. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے کوئی ذلی، کوئی ابلاغی، کوئی تشریح، کوئی نبی نہیں آ سکے. اگر عقیدہ ہو تو بے شک کہنا چاہیے نا حضور بعد سرکار مصطفیٰ کوئی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کسی کے لیے نبوت کا قائل ہو اس پہ بھی لعنت، دعویٰ نبوت کرے اس پہ بھی لعنت. عقیدے میں وضاحت ہونی چاہیے. لطف آئے اگر بات پہنچے. ویسے بھی ہمارے مکتب سے زیادہ تو کسی کو وضاحت ہی نہیں ہے. ہم نے جب بعد مصطفیٰ علی کو نبی نہیں مانا تو باقی تو کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. باقی تو زمانے میں کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا صرف وہی ہوتا تو مصطفیٰ جیسا ہوتا. اللہ واضح فرما رہے سنو احسان کیا میں نے کن پہ؟ مومنوں میں، ان میں میرا نبی آیا ہے. اس کا مطلب ہے نبی کون ہوتا یا کون ہو سکتا؟ بات کے خسائل بات کے ایک شرط ہے، پہلے باپ تو مومن ہو. میری بات پہنچی نہیں ہے؟ توجہ ہے جی. جس کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں ہوتا پھر ان کی نسلوں میں کوئی نبی بھی نہیں ہوتا. حضور نسل ہو تو آل نبی جیسی نسل ہو. حضور دعائے ابراہیم وہاں مانگی ابراہیم نے. لیجیے اب میں سمپ کر رہا ہوں آخری جملہ اس سے ریلیٹڈ ایک درخواست رحمت تمام دوستان نے ایسی دعا مانگی ابراہیم نے. پہلے پورا گروہ مانگا، پہلے ابو طالب کو مانگا، پہلے بنت اسد کو مانگا، خدیجہ الکبریٰ کو مانگا، علی بن ابی طالب کو مانگا. کہا مومن پہلے تھے میری نسل میں ان میں مصطفیٰ بھیج. ان میں آئے میرا مصطفیٰ. آیا کہ نہیں؟ مومنوں میں آیا کہ نہیں؟ رک جاؤ، مسئلہ خراب ہے، مسئلہ خراب ہے. کیوں؟ مصطفیٰ نے آ کر کہا سنو میں دعا ابراہیم، میں اپنے جد ابراہیم کی دعا، قرآن پڑھ لو. قرآن میں آیا ابراہیم نے میرے آمد کے لیے دعا مانگی.
لو میں آ گیا، میں وہ دعا ابراہیم. حضور ہم دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان پوری توجہ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، ایک ربط کے قائل ہوتے ہیں. ہوتا کہ ہم کسی معاملے میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ کام کر دو، یا اللہ میرا کام ہو، یا اللہ صحت مجھے اللہ یہ ہو. اگر ویسے ہی ہو جائے تو ہم اکثر ایک جملہ کہتے ہیں اظہار تشکر کرو، بڑی شکر ہے اللہ نے سن لی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. اگر کام ویسے ہی ہو جائے جیسی دعا مانگی ہو تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر تو نے سن لی. بھئی یہ سن لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کام اس لیے ہوا ہے چونکہ آپ نے اس کی دعا مانگی تھی. ایسا بھی ہوتا ہے آپ دعائیں مانگتے رہ جاتے ہیں، ویسے ہوتا نہیں. آپ کہتے ہیں دعائیں تو بڑی کی تھی، اللہ نے سنی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے اگر سن لیتا تو کام ویسے ہو جاتا. اس کا مطلب ہے آپ دعا میں اور اس کی قبولیت کے درمیان اس ربط کے قائل ہیں. میری بات مشکل تو نہیں ہے، بات پہنچ رہی ہے نا جی پیچھے بیٹھے ہوئے بزرگان. اس کا مطلب ہے اگر آپ ایک کام کے لیے دعا مانگے یا اللہ یہ ایسے ہو جائے اور ویسے ہی ہو جائے. ہم دعا مانگے یا اللہ پاکستان میں جتنے بھی شیطان غرق ہو جائیں، یا اللہ جتنا میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے. اچھا اگر ایسا ہو جائے اور اللہ کرے ہو جائے، یہ آمین بڑی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے سن لی. دعائیں تو بڑی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ نے سنی نہیں تو سن لے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو حضور اس کا مطلب ہے ہم دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان ایک ربط کے قائل ہیں. بات پہنچ گئی جی. حضور ابراہیم نے مانگی ہے دعا، جا کے سورہ بقرہ پڑھی، یا اللہ مصطفیٰ بھیج. مصطفیٰ نے آ کر کہا سنو میں دعا ابراہیم. مانا کیا؟ ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ آ گئے. جملہ پڑھ لیں، نہ ابراہیم دعا مانگتے بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں پہنچی ہے کہ نہیں؟ اب ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ من کان نبیًا وعد بین الدین اول ما خلق اللہ نوری. ہمارے تو یہ عقیدے ہیں. بات تو پھر ان کی ہوگی نا جنہوں نے کہا کہ پہلی وحی نے بتایا، ایک لمحہ پہلے تک مصطفیٰ کو تو خود بھی نہیں پتا تھا. توجہ ہے کہ وہ صرف اللہ بس اللہ اللہ اللہ. تو وہ تو سچے ہو گئے، کون سے میلاد، کون سی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں تمہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں میلاد کو. توجہ ہے وہ تو سچے نہیں پڑھ گئے. ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ آئے، آنے کے بعد کہا میں وہ اپنے ترجیح ہوا. توجہ ہے تو یہ کیا بات ہوئی؟ تب بھی نبی تھے اور تب بھی نبی تھے. کون سے نبی تھے؟ ابراہیم نے دعا مانگی، مصطفیٰ نے آ کر کہا وہ تو میرے جد نے دعا مانگی تھی میں آ گیا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور ایسے میں ضرورت ہوتی ہے وارثان انبیاء علوم محمد و آل محمد سے استفادہ کر کے پھر آپ کے سامنے حقائق کو لا کے رکھنے والے علماء پر سلام. حضرت علامہ علی نقی نکن مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے اس اشکال کا جو جواب دیا کمال ہی کر دیا. انہوں نے کہا ہاں تمہاری میری دعا ہو، ایسے ہی سنلی والے چکروں میں ہی رہنا، پر یاد رکھو دعا کون مانگ رہا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست. فرمایا سنو اچھا دوست وہ ہوتا ہے جسے دوست کی فکر سے آگہی ہو. اللہ کہ میری بات پہنچے. اور وہ دوست کی فکر کو اپنی فکر بنا لے، دوست کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے. ابراہیم ہے اللہ کا دوست، اسے پتا تھا اللہ نے خزانے میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے بھیجنا ہے مصطفیٰ. وہ آ کے آیات کی تلاوت بھی کرے گا، وہ تزکیہ بھی کرے گا، وہ علم و حکمت بھی بانٹے گا. ابراہیم نے عقل مندی کی، ابراہیم نے وہی جو اللہ نے کرنا تھا اسے اپنی دعا بنا لیا. مصطفیٰ نے آنا ہی آنا تھا، وہ نہ بھی دعا مانگتے. مصطفیٰ بس ابراہیم تو دعا مانگ کے اپنے درجوں کو بلند کر رہے ہیں کہ یا اللہ دیکھ لے جو تیری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے. دوستو لطف آئے اگر بات پہنچے. فرماتے دنیا ہم سے کہتی ہے امام زمانہ نے آنا ہے، تمہاری دعاؤں سے آنا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے ہماری دعاؤں سے نہیں آنا، جب آنا ہے اللہ کی مرضی سے آنا ہے. ہم تو دعائیں مانگ کے
رک جائے. آخری بات زحمت تمام، بعد میں دم زیادہ ہے، اس لیے میں دم نہیں لگاؤں گا کہ یہ نہ ہو داد میرے دم کی ملے بات کی نہ ملے. بچوں ہے جی آخری بات زحمت تمام. دوستو مصطفیٰ آئے پر وارث مصطفیٰ کو آنا. ساتھ سے اگر جشن آپ نے واقعی ہی سنا ہے، پورے جشن پہ رکھ کے سادگی سے جملہ عرض کروں، ایک بات تو طے ہو گئی، یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی. ایک بات تو پتہ چل گئی، اللہ وقت کے محمد کو نہ جاہلوں میں بھیجتا ہے، نہ ظالموں میں بھیجتا ہے، نہ کافروں میں بھیجتا ہے. پہلے مددگار مومنوں کا ایک حلقہ بناتا ہے، پھر ان ناصروں میں وقت کا محمد بھیجتا ہے. میں ایک ہی دعا ہزاروں کروڑوں دعاؤں کے برابر رکھ کے مانگوں، یا اللہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، یا اللہ وقت کے محمد کے لیے ہمیں ابو طالب والا جذبہ عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب خدا کا، یا اللہ ہمیں جناب ابو طالب والی وفا کا صدقہ عطا. پروردگار ہمیں دین سے ویسے مخلص بنا جیسے تو نے شیخ بتا حضرت ابو طالب کو بنایا. پروردگار دین کی خاطر ہمارے دلوں میں وہی رحم و کرم پیدا کر جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا ہوا. اس دین کی نصرت کی خاطر ہمیں مولا امیر والے جذبے عطا فرما. پروردگار ہمیں ہمیشہ صبح قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو وفادار مصطفیٰ کرا. پروردگار ہم سب کو دین مصطفیٰ پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا، واسطہ امام صادق آل محمد کا، تجھے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، وارث محمد و آل محمد کا جل ظہور فرما. پروردگار ہم سب کو معصوم کی صفات میں شمار فرما. پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما، مظلومین جہاں کی نصرت فرما. خصوصاً جو راہ حق میں مختلف جگہوں پہ ڈٹے ہوئے پروردگار ان سب کو استقامت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرما. اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما. جتنے بھی بیمار ہیں خصوصاً اس خانوادے کے جتنے بھی بیمار ہیں، بھائی محمد علی کاظمی صاحب ہو گئے، آغا صاحب ہو گئے، جتنے بھی بیمار مومنین یہاں پر موجود ہیں اور جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار سبھی کو صحت کامل ہو. آج بات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ الناصر صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه ساعۃ التي ولی وحق المقارن وناصر دلیل معین الرقاء اسلام الرقاء برحمتک یا ارحم الراحمین.